महीना, रजब का महीना हमारे दरमियान है। आज मैंने आपको कुछ बातें बतानी है कि जो आपने रजब में करनी है। सुभान अल्लाह, रजब में एक रात आती है और एक दिन आता है जो बड़ा ही मुबारक है। वो 27वीं रजब है, वो शबे मेराज है। वो रात इबादत में गुजारनी है और वो दिन रोजा रखना है। उसकी फजीलत क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, जो कोई 27वीं रजब का रोजा रखे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए 60 महीने के रोजों का सवाब लिखेगा। अल्लाह अकबर। इसी तारीख को नबी पाक अलैहिस्सलाम को मेराज शरीफ का अजीम शान मौजज़ा नसीब हुआ। चुनाचे इस दिन जो रोजा रखता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रजब में एक दिन और रात है, जो उस दिन रोजा रखे और रात कयाम यानी इबादत करे तो गोया उसने 100 साल के रोजे रखे। फरमाया 100 बरस की शब बेदारी की, और ये रजब की 27वीं रात है। तो पता चला 27वीं शब को इबादत करनी है, 27 रजब को रोजा रखना है। अब आइए, हमें इस रात कुछ नवाफिल पढ़ने हैं। वो क्या है? रजब में एक रात जिसमें नेक अमल करने वाले को 100 बरस की नेकियों का सवाब है, वो 27वीं शब है, 27th नाइट ऑफ रजब। जो इसमें 12 रकतें इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा और कोई एक सूरत, और हर 2 रकात पर अत्तहियात पढ़े, और 12 पूरी होने पर सलाम फेरे। उसके बाद 100 बार ये पढ़े, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और फिर इस्तिगफार 100 बार पढ़े, दुरूद शरीफ 100 बार पढ़े, और दुनिया और आखिरत में से जिस चीज की चाहे वो दुआ मांगे। सुबह रोजा रखे तो अल्लाह पाक उसकी सब दुआएं कबूल फरमाएगा, सिवाय उस दुआ के जो गुनाह के लिए हो। तो 27th नाइट 12 रकात नफल पढ़नी है, और 12 पूरी होने पर सलाम फेरना है। ठीक है, एक साथ 12 रकात नफल पढ़नी है, और 100 बार क्या पढ़ना है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ ले। 100 बार कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ ले, फिर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। किसी परेशानी में है, किसी बीमारी में है, किसी तकलीफ में है, तो ये रजब की 27वीं शब को टारगेट बना लें। इंशाअल्लाह इबादत करें, 27 रजब का रोजा रखें और ये नफल पढ़ लें। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो 27 रजब का रोजा रखे, अल्लाह पाक उसके लिए 60 महीने के रोजों का सवाब लिखता है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रजब में एक दिन और रात है, जो इस दिन का रोजा रखे और रात को इबादत करे तो गोया उसने 100 साल के रोजे रखे और 100 साल शब बेदारी की। और ये रजब की 27 तारीख है। हदीस पाक में है कि रजब में एक रात है कि इसमें नेक अमल करने वाले को 100 साल की नेकियों का सवाब मिलता है। वो रजब की 27वीं रात है, जो इस रात में 12 रकात पढ़े, गौर से सुन ले, और हर रकत में सूरह फातिहा और उसके बाद कोई भी सूरत मिला ले, और हर 2 रकात पर अत्तहियात पढ़े, और पूरी 12 रकत पढ़ने के बाद सलाम फेरे। यानी एक ही सलाम से पढ़नी है 12 रकतें, हर 2 रकत बाद अत्तहियात पढ़ के फिर खड़े हो जाए। सूरह फातिहा के साथ कोई भी सूरत मिला ले, बेहतर है 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ ले। ठीक है, अब जब 12 रकतें पूरी हो जाएं तो फिर आपने 3 तस्बीहां पढ़नी है। 100 बार क्या पढ़ना है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 100 बार पढ़ें। फिर 100 बार इस्तिगफार पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये पढ़ लें। और फिर 100 बार दुरूद पाक पढ़ लें। जब ये वजीफा कंप्लीट हो जाए तो नबी पाक फरमाते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत के लिए जिस चीज के बारे में दुआ मांगेगा और सुबह को रोजा रखेगा, अल्लाह पाक उसकी सब दुआएं कबूल फरमाएगा, सिवाय उस दुआ के जो गुनाह के लिए हो। माअज़ल्लाह, अगर कोई अपने गुनाह के काम के लिए दुआ करेगा तो वो कबूल नहीं होगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अजमत निशान है, बेशक जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जो रजब में एक रोजा रखे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे उस नहर से सैराब फरमाएगा। एक मर्तबा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम
معراج کے دولہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ایک بڑی انوکھی عرض کی. عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوہ کاف میں جانے کا اتفاق ہوا. میں نے وہاں رونے اور چلانے کی آوازیں سنی. جدھر سے آوازیں آ رہی تھی ادھر بھی گیا تو وہاں ایک فرشتہ جو آسمانوں پر بڑے عزت و اکرام کے ساتھ نورانی تخت پر بیٹھتا تھا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صفے بنا کر کھڑے ہوتے تھے. وہ جب سانس لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا تھا. مگر آج اسی فرشتے کو میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا. کوہ کاف میں بڑا پریشان تھا، آہوزاری کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرشتہ بولا کہ معراج کی رات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب سے گزرے تھے تو میں نے ان کی اس طرح تعظیم نہ کی، اس طرح ان کا ادب نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا. بس اللہ پاک کو یہ میری ادا پسند نہ آئی، چنانچہ مجھے اس کی سزا دے دی گئی اور مجھے اس بلندی سے یہاں اتار دیا گیا. پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ جبریل امین اللہ پاک کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی سفارش کی، اس کی نجات کے لیے دعا کی. تو ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل اس فرشتے کو بتا دو اگر معافی چاہتا ہے تو میرے حبیب پر درود پاک بھیجے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے یہ بات اس فرشتے کو بتائی وہ فرشتہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے لگ گیا. حضور جیسے جیسے وہ درود پڑھتا رہا اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہوئے اور اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا. ہوتی چلی جائے. بالخصوص جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں، وہ پرٹیکولر ٹائم پر خاص موقع پر بیج بوتے ہیں تاکہ وقت پر فصل کاٹی جا سکے. اگر بیج بونے میں تاخیر ہو جائے تو فصل نہیں کاٹی جا سکتی. ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم سب نے عبادت کا بیج بونا ہے. جی ہاں، حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رجب میں کون سا بیج بونا ہے اور رمضان میں کون سی فصل کاٹنی ہے اور شعبان میں کون سا پانی ڈالنا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے، اشکوں سے آبیاری نہیں کرتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا. تیار ہو جائیے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب توبہ کا مہینہ ہے، رجب عبادت کا مہینہ ہے. ہم نے اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنی ہیں. اگر کوئی کنیکشن، اگر کوئی رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوز ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، نمازوں میں سستیاں ہو گئی ہیں، آئیے توبہ کر لیجیے اور اب نمازوں کا، سجدوں کا، عبادتوں کا سلسلہ بڑھا لیجیے، کیونکہ اس مہینے میں ہم سب نے عبادت کا بیج بونا ہے. اور پھر شعبان میں انشاءاللہ خوب رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گویا آنسوؤں سے، اشکوں سے ان بیجوں کی آبیاری کرنی ہے اور رمضان میں رحمت کی فصل کاٹنی ہے. کہ کیا ہوا وہاں پر؟ فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. قرآن کہتا ہے پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس کے محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. اب باتیں کیا ہوئی وہاں پر؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اب وحی فرمائی اپنے بندے کو، جو وحی فرمائی، رب نے جو فرمانا تھا فرمایا اور محبوب نے جو لینا تھا وہ لے لیا. تو اب یہ وہ سفر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر کر کے واپس آئے، یہ عظیم سفر ہے. جنت کے طبقات دکھائے، جہنم کے مشاہدات کیے. میں انشاءاللہ بیان کے آخر میں ان مشاہدات کے بارے میں بھی بتاؤں گا. آل ٹوگیدر جب یہ سفر کر کے نبی پاک واپس آتے ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں جناب کہ بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، بڑا مہینوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے.
लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रेवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। और बड़ा लॉजिकली बात समझ लो, हर दौर के मुताबिक है ना अंबिया को मौजज़ात दिए गए, हर दौर के मुताबिक, जैसा दौर वैसे मौजज़ात। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, वो जादूगरों का दौर था। उनका मुकाबला करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा दिया गया। आपने असा डाला, वो अजदहा बन गया, फिरौनियों के सांपों को खा गया, वो आजिज आ गए। हजरत ईसा का दौर डॉक्टर्स का दौर था, इलाज दरियाफ्त हो गया था। उसको काउंटर करने के लिए आपको कैसा मौजज़ा दिया गया कि कुरान में लिखा है कि आप मादरजाद अंधों की आंखों पर दम करते थे, वो आंख वाले हो जाते थे। आप मुर्दों के लिए दुआ करते, मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। तो जैसा दौर वैसा मौजज़ा। मेरे आका का जो दौर था, जिस दौर में नबी पाक आए, वो दौर कैसा था? वो दौर था अरबियों का फसाहत और बलागत का दौर था, इंटेलेक्चुअल्स का दौर था। उस जमाने में बड़ा अजब मामला था। एक और बड़ी अजीब बात पहले भी मैंने बयानात में बताई है कि जो अरबी नहीं है वो क्या कहलाते हैं? हम क्या हैं? अजमी। अजमी का माना पता है? अजमी कहते गूंगे को। हम कितना शौक से बताते हैं अजमी है। अजमी कहते ही गूंगे को, इसका माना गूंगा है। ये अरबियों का एक ज़ौम था, अरबियों का मानना ये था कि अरबी बोल सकते हैं, ये अजमी बाकी सारे गूंगे हैं। इनको अपनी जबान पर इतना नाज था। यानी उस जमाने में तलवार के लड़ाई के साथ साथ अल्फाज से भी लड़ाई होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक के दरबार के नातगो शायर थे। दुश्मन नबी पाक की शान में गुस्ताखाना अशार लिखते थे, ये इधर से जवाब में नाते लिखते थे। एक मौके पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से फरमाया, अब्दुल्ला तुम अशार दुश्मनों के मुकाबले में लिखो, तुम्हारे अशार उनके लिए तीर की मानिंद है। तो ये दौर था, उस दौर में नबी पाक तशरीफ लाए। अब जरूरी था कि प्यारे आका उनसे ज्यादा फसीह हो, उनसे ज्यादा खूबसूरत बात करे। अल्लाह ने नबी पाक के कल्बे अक़दस पर कुरान नाजिल कर दिया। जब अल्लाह के हबीब कुरान की तिलावत करते थे, वो आजिज आ गए, वो परेशान हो गए। वो कहते ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये कैसी बातें करते हैं। और कमाल की बात यह है, उन्होंने ये भी देखा था कि बचपन से अब इन्हें देख रहे हैं, ये किसी मदरसे में नहीं गए, किसी उस्ताद के पास नहीं गए। इसका मतलब ये था कि अल्लाह ने अपने हबीब को डायरेक्टली इल्म अता फरमाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने हबीब को ये सारे उलूम अता फरमाए। और जब मेरे आका गुफ्तगू फरमाते तो फिर क्या होता? बरेली के ताजदार लिखते हैं, आका मैं निसार तेरे कलाम पर। हुजूर आपकी बातें कैसी थी? जबान तो बहुत सारे लोगों को मिली है, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको जबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े 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 फुसहा बुलगा इंटेलेक्चुअल्स बैठते थे। मेरे आका बात करते, वो शॉक्ड हो जाते, एस्टॉनिश्ड हो जाते, हैरान हो जाते, ऐसा लगता खुद गूंगे हो जाते। हजारों साल का सफर करके मेरे आका आते हैं और कुंडी अभी हिल रही है। गोया हुआ ये कि कम वक्त में नहीं, बल्कि नबी पाक ने ये सारा सफर नो टाइम में किया। वक्त वही ठहरा हुआ था। माजरा ये है, अब इश्क वाला जवाब सुन लो। दरअसल बात ये है कि मेरे आका तो सारे जहान की जान है ना, है। जब जान चली गई तो जहान रुक गया था। आका वापस आए, जहान ने फिर चलना शुरू कर दिया। आलादर कहते ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ
کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک تشریف لائے اور اب صبح کے وقت میرے آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ سنایا، آپ نے کہا میرے آقا مکے والوں کو بتائیے گا نہیں، وہ مانیں گے نہیں، یہ ایسی بات ہے یہ اور آپ کی مخالفت کریں گے۔ ذرا غور کیجیے، یہ وہ وقت تھا جب فقط 40-50 تقریباً 80-90 کے قریب مسلمان تھے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 11 سن نبوی کا وقت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں نے تو ضرور بتانا ہے۔ نبی پاک نے مکے والوں کے سامنے بتانا شروع کیا۔ ابو جہل بدبخت کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اگر مکے والوں کو جمع کر لوں انہیں بھی کہیں گے؟ بالکل۔ مکے والے جمع کر لیے گئے۔ کب بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مکے میں شور مچ گیا۔ ابو جہل نے نبی پاک کی گستاخی کرنا شروع کی، کہا دیکھو یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ کفر والے تو تھے ہی تھے، کچھ ایمان والے بھی تذبذب ہو گئے۔ جو کمزور ایمان والے تھے ان پر بھی امتحان کی گھڑی آ گئی۔ یاد رکھیے گا واقعہ معراج جہاں نبی پاک کی شان اور قدر و منزلت کو بیان کرتا ہے، وہاں یہ ایمان والوں کا امتحان بھی ہے، یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ تمہیں اپنے نبی پر کتنا اعتماد ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ شور شرابہ ہوا تو مکے والوں نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے ابو بکر صدیق کو پیارے آقا سے دور کرنے کا۔ یاد رہے سیدنا صدیق اکبر اس زمانے میں بھی بڑے معزز تھے، بڑے بیپاری تھے، ان کا مسلمان ہونا کافروں کو بڑا کھٹکتا تھا۔ انہوں نے کہا کسی طرح ان کو دور کر دو، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ فوراً پہنچے صدیق اکبر کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، جن کا تم بڑا نام لیتے ہو، بڑا عجیب دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں۔ اچھا یہ اعتراض کیوں تھا؟ پہلے تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھ لو۔ بیت المقدس جو ہے وہ 1 مہینے کا راستہ تھا۔ اونٹ پہ جائیں، گھوڑے پہ جائیں تو مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا راستہ، واپس آئیں پھر 1 مہینے کا راستہ، 2 مہینے کا سفر۔ نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں رات عشاء بھی یہی پڑھی ہے، فجر بھی یہی پڑھی ہے اور تھوڑی دیر میں ہو کر آ گیا ہوں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لاجک یہ کہتی تھی کہ ہو نہیں سکتا ہے، مگر ہر چیز لاجک سے جواب نہیں دیا جاتا۔ صدیق اکبر نے یہ ہمیں سکھا دیا ہے۔ وہ دروازے پر گئے، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ کہا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے نے سوچا ہو کہ اب تذبذب آ رہا ہے، ہیزیٹیشن آ رہی۔ کہا ہاں تمہارے نبی یہی کہتے ہیں۔ اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں۔ کہ اے ابو بکر تم تو بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو یہ سچ ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا۔ فرماتے میں تو اس سے بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب نبی پاک مجھے آسمان کی خبر دیتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، قرآن لاتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، نہ جبریل کو دیکھا نہ قرآن نازل ہوتے دیکھا، میں نبی پاک کی جب ان باتوں کو مانتا ہوں تو میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ اب ذرا جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں عقیدے کی، ٹھیک ہے، ہر 27 رجب کو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں اس دن سے لے کر آج تک ہو رہا ہے کہ اس دن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ اتنی دیر میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا، اور کچھ دیوانے ہیں جو کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، صدیق اکبر کی راہ پر چلنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ساری دنیا میں معراج کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جو ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل نے وہاں بھی آرگیومنٹ کیا تھا، وہ آج بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ معراج جو ہے یہ روحانی تھی، یہ خواب میں تھی، یہ فزیکلی نہیں تھی۔ ارے بڑا آسان، بچے بھی سمجھ جائیں گے آج اگر میں جس بات کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر نبی پاک نے 27 رجب کی صبح یہ دعویٰ کیا تھا، یہ کلیم کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا ہوں، تو کسی کو کوئی اعتراض بنتا ہے؟ آپ کا بچہ صبح اٹھ کر کے ابو رات مدینے گیا تھا خواب میں، ابو پھر اس کے بعد لاہور بھی گیا، امریکہ بھی گیا، صبح اٹھا تو بستر پر ہی تھا، تو آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں میں بھی رات گھومتا ہی رہتا ہوں خواب میں۔
کوئی ٹینشن کی بات نہیں نا, خواب میں سارے ہی جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کمال یہ ہے کہ ابو جہل اور مکے والوں کا یہ اعتراض کرنا اور یہ جھگڑا کرنا اور حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے تک جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے اس صبح یہی کہا تھا کہ میں فزیکلی بنفس نفیس جسم و روح کے ساتھ اس سفر پر گیا تھا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ سفر کمپلیٹ ہوا, مگر اس سفر میں ایک اور بڑا کمال کا کام ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا گیا, اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ دیا گیا. اچھا, نماز کی اہمیت کو سمجھو. اور احکام جو ہے نا شریعت کے, وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے. حج, روزہ, زکوٰۃ, بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے. مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا. یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب واپس جائیے, کم کروا کر لائیے. میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے, یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے. نبی پاک پھر جاتے ہیں, واپس آتے 45 ہو جاتی ہیں. بتائیے 45 ہو گئی, کہا نہیں اور جائیے, یہ زیادہ ہے, کم کروائیے. پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتی ہیں, پھر جاتے ہیں 30 35 30. آپ عرض کرتے رہے, پیارے آقا جاتے رہے. یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں. ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی. جب چاہتے چلے جاتے تھے. یہ ایک بار جانا نہیں ہوا, کسرے دنا تک کس کی رسائی. جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں, پھر جاتے یہ ہیں, آتے یہ کیسا کنیکشن تھا, یہ کیسی اجازت تھی. اچھا, ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا, اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا. کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا, نہیں دیکھ پائے نا. آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا, اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا, ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا, ان آنکھوں کو چوم لوں. حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے, میں پھر آنکھیں دیکھ لوں. آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے, میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں. بار بار نبی پاک جا رہے ہیں, آخر 5 ہو گئی. حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے. مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا, حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئی تو آواز دی گئی, اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے. اے مسلمانوں, یہ تحفہ معراج کی رات ملا. آج سب نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, کچھ بھی ہو جائے. یہ بہانے نہ کیا کرو نماز کے ساتھ, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سر میں درد ہے, اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا, رمضان آنے دو پھر پڑھ لوں گا. جس طرح کھانا پینا ہمیں نہیں چلتا نا کھائے پیے بغیر, نماز زندگی کا وہ لازمی حصہ ہونی چاہیے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھے. بیمار ہیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے پڑھے. اگر نماز معاف نہیں ہے تو آج یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ. یہ معراج کی رات ہمیں یاد دلاتی ہے. اچھا, مزے کی بات ہے, نبی پاک کی معراج تو رب کی بارگاہ میں حاضری ہے, اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. اور پتہ یہ کدھر لے جائے گی نماز؟ جب نبی پاک نے رب کا دیدار کیا تو دل کے کسی کونے میں قابل تو نہیں, مگر تمنا تو جاگتی ہے نا کہ کاش ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں. جس خالق نے بنایا, جس خالق کی کائنات ایسی ہے, میرا وہ خالق کیسا ہوگا. تو اب سنو, احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو نمازی ہوگا اس کو بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. اللہ کا دیدار کرنا ہے نا تو پھر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک اور عقیدے کی بات, عشق کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا. نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں, ہاں بھائی 50 نہیں پڑھتے. یہ مدد کس نے کی تھی؟
یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. وہ تو پردہ فرما چکے تھے. تو اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے. ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں. تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے. اللہ کے حبیب فرما رہے کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں. یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں. ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے بعد کچھ بڑے عجب واقعات بھی ہوئے جو نارملی آپ نے نہیں سنے ہوں گے. کہ ایک سفر معراج کے بعد نبی پاک علیہ السلام گھر آئے. تو گھر سے باہر جب آئے تو ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی. بیچاری کمزور سی کنیز تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک آٹے کا تھیلا تھا. نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی حضور میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے چکی میں آٹا پسوانے کے لیے بھیجا، میں بیمار ہوں، چل بھی نہیں پاتی ہوں، اب مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب میں یہ آٹا لے کر لیٹ پہنچوں گی نا تو مجھے بہت ڈانٹے گا، مجھے سزا دے گا. بیچاری چل بھی نہیں پا رہی تھی. اللہ کے حبیب، رب کے حبیب ابھی ابھی معراج سے آئے ہیں، اتنا بڑا شرف پا کر آئے ہیں، مگر نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے مالک کے پاس تمہاری سفارش کر دوں. نبی پاک نے اس کنیز کا آٹے کا تھیلا اٹھا لیا. تھوڑی دیر رکتا ہوں، مجھے اور آپ کو کوئی بڑا مقام مل جائے تو اب غریب تو گئے نا، ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، میرے تو تعلقات کدھر ہیں، میں تو فلاں پروگرام میں جاتا ہوں، مجھے تو ادھر بٹھایا جاتا ہے، میرا تعلق بڑے لوگوں سے، اب پرانے دوست غریب رشتہ دار ان کا کیا کرنا ہے؟ ارے عرش کے دولہا بن کر آئے ہیں اور کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا رہے ہیں. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. سنو، میرے آقا اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. وہ نبی پاک علیہ السلام کو جب دروازے پر غیر مسلم دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ گیا. جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں. تو کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری کنیز ہے، پریشان تھی، ڈر رہی تھی تمہارے پاس آنے کے لیے، اس کو معاف کر دو. وہ بتائے وہ کیا کہتا ہے، وہ جو غیر مسلم تھا کہتا ہے پہلے مجھے بتائیے آپ کو آج رات معراج نصیب ہوئی ہے نا؟ غیر مسلم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رات آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے. سنو، وہ اندر گیا، واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تورات شریف یا انجیل مقدس آسمانی کتاب تھی، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس میں نبی آخر الزماں کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے، جب ان کو جس رات معراج ہوگی اس رات کی صبح وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں گے. حضور آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر. اب یہ میرے آقا کی شان ہے کہ نبی پاک کی اس معراج کا ذکر اور معراج کے بعد اس عاجزی کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے. ارے جن کے نصیب میں ماننا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں ایمان لانا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں عشق رسول ہوتا ہے، ان کو یہ سعادت ملتی ہے. بڑی پیاری بات شاعر کہتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. ہر بات عقل سے نہیں تولی جاتی، ہر بات لاجک سے نہیں دیکھی جاتی. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. شیخ صاحب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ کا ایک مرید تھا. اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر جمعے کو جو صوفیاء کرام نماز کے لیے آتے تھے ان کی جا نماز وغیرہ مسجد میں بچھاتا تھا، پھر نماز کے بعد فارغ ہو جاتے تو مصلی واپس اٹھا کر خانقاہ میں رکھ دیتا.
تو اس کو وسوسے آتے تھے معراج کے حوالے سے، کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا سفر بھی ہوا، رات بھی نہیں بیتی، تو اس کو وسوسے آتے رہتے تھے۔ وہ جانماز لے کے، جمعے کا دن تھا، وہ نکلا اپنے گھر سے، کہا بھی ٹائم ہے، راستے میں دریا دجلہ آیا، تو اس نے وہاں کہا تھوڑی دیر میں نہا لیتا ہوں۔ اس نے جانماز وغیرہ رکھی، کچھ کپڑے وپڑے اتارے اور دریا میں لگایا غوطہ۔ جیسے ہی غوطہ لگایا، تھوڑی دیر بعد ڈبکی لے کے باہر نکلا تو سارا منظر ہی چینج، کپڑے بھی نہیں، مسلے بھی نہیں، بالکل نیا کنارہ۔ بڑی مشکل سے جسم ڈھانپتا ڈھونڈتا باہر نکلا، معلوم کیا میں کدھر ہوں، تو کہا یہ تو مصر ہے۔ ڈبکی لگائی بغداد میں اور نکلا مصر میں۔ اب اس کو اندازہ، اچھا اس زمانے میں تو کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ گھر والوں کو بتاتا میں ادھر آ گیا ہوں، یا کوئی فیکس کر دیتا، کہا اب تو لگتا ہے زندگی ادھر ہی گزرے گی۔ وہ گیا کسی سونار کے پاس، سونار سے کام وام سیکھا، نوکری کرنا شروع کی، اور وہاں اس سونار نے جب اس کا کام اچھا دیکھا، کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ 7 سال یہ بندہ ادھر ہی رہا، 7 سال کے اندر اس کے 3 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کسی وقت وہاں نہانے آیا، اب اس نے جو ڈبکی لگائی تو نکلا دریا دجلہ میں۔ وہ جانمازی بھی پڑی ہیں، وہ کپڑے بھی پڑے ہیں، حیران، کپڑے پہنے، جانمازیں اٹھائیں، وہاں پہنچا تو وہی جمعے کا دن ہے، جانمازیں بچھائیں، لوگوں نے جمعہ پڑھا۔ اس کے بعد پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، آج ہی کے دن میں 7 سال گزار کر آ گیا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کوئی وسوسہ تو نہیں آتا تھا تمہیں؟ کہا ایک وسوسہ آتا تھا۔ کیا آتا تھا؟ کہا میں سوچتا رہتا تھا کہ یہ معراج کا جو سفر ہے، یہ اتنا بڑا سفر ہوا اور وقت کیسے نہیں گزرا۔ پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تجھے وہ سب کچھ دکھا دیا ہے، جا کے اپنے بچوں کو لے کر آ مصر سے، ہیں؟ اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ ابھی بھی اس واقعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، شاید آج سے 50-100 سال بعد سائنس کوئی ٹائم مشین بنا لے گی تو لوگ کہیں گے ہاں یار یہ ممکن تھا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل کی لمٹ ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو رب کن فرما کر فیکون فرما سکتا ہے، جو اس دنیا اور کائنات کو بنا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے قرآن میں خود یہ فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم نے ہمارے آقا کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہمیں خوشی ہو، ہمارے کسی پیارے کو کوئی گفٹ مل جائے، کوئی نام اس کا روشن ہو جائے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو ہمارے حبیب کو، ہمارے آقا کو، ہمارے لجپال آقا کو یہ وہ موقع ملا، یہ وہ معراج ملی، یہ وہ سعادت ملی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ نبی پاک کے اس معجزے میں 2 کمالات ہیں۔ کمالات تو بہت سارے ہیں، ایک تو یہ کہ پیارے آقا نے یہ لانگ ٹریول کیا اور ٹائم نہیں لگا، ایک یہ کمال ہو گیا، یعنی ٹائم رک گیا۔ دوسرا کمال یہ ہوا کہ نبی پاک نے فیوچر میں ٹریول کر لیا۔ یہ جو نبی پاک نے جنت دیکھی، جہنم کے طبقات دیکھے، یہ سب ہونا ہے، یہ ہوا نہیں ہے۔ قیامت ہوگی، نبی پاک ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے، پھر لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے جب حساب کتاب ہو جائے گا۔ یعنی ہزاروں سال کے بعد جو ہونا ہے میرے آقا نے وہ بھی جا کر دیکھ لیا۔ یہ بھی نبی پاک کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے تو اپنے سے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے۔ آقا معراج سے واپس آئے، کہا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال عادسی سے کہتے ہیں حضور عمل تو کوئی نہیں، بس جب بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جیسے ہی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں۔ تو تحیت الوضو یہ وہ عمل ہے، اور با وضو رہنا وہ عمل ہے کہ نبی پاک نے حضرت بلال کی قدموں کی آواز جنت میں سنی۔ میرے آقا نے جنت کے ایک دروازے